बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेक तमन्नाओं, नेक ख्वाहिशात, शुभकामनाओं के साथ दिल की गहराइयों से सुनने वाले, देखने वाले और दुनिया के किसी भी मुल्क में बसने वाले तमाम दर्शकों को, तमाम चाहने वालों को एक बार फिर सलाम अर्ज़ करता हूँ। फ्रेंड्स, आपके सामने जो ये पिक नज़र आ रही है, आप अच्छी तरीके से अब वाकिफ़ हो गए होंगे। ये अमेरिका के सेंट्रल बैंक ऑफ रिज़र्व के चेयरमैन हैं, जिन्होंने इस बात की इजाज़त दे दी है बैंकों को कि वो तमाम क्रिप्टो करेंसी जो स्टेबल कोइन है इसको शामिल कर सकते हैं अपने बैंकिंग सिस्टम के अंदर। तो दोस्तों, उस तनाजुर में, उस सिनेरियो में अगर हम पाई को देखते हैं तो पाई तकरीबन 12,000 से ज़ायद जो इंस्टीट्यूट हैं, जिनमें बड़े बड़े इदारे भी हैं, बड़े बड़े मालियाती कॉरपोरेशन भी है, बैंक भी हैं, बैंक सेक्टर भी हैं। तो ये इन 12,000 जो इंस्टीट्यूट में जो सबसे बड़ा नाम है, उसको आप अच्छी तरीके से जानते हैं, वो वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक के नाम से कौन नहीं वाकिफ़। इसके बाद इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, जिसे IMF कहते हैं। ये दुनिया भर के जो तरक्की पजीर ममालिक होते हैं, कंट्रीज़ होते हैं, उनको ये फ़ंड देते हैं उनकी तरक्की के लिए, जो रिज़र्व होता है उस, ताकि ये लोग अपने पैरों पे खड़े हो सकें। तो ये इनका काम होता है। तो ये तमाम बैंक, ये तमाम अथॉरिटीज़ रखने वाले बड़े बड़े नामी गिराम, ये सिर्फ मैंने नाम बताए हैं बड़े, हत्ता कि इसमें यूनाइटेड नेशन जैसा इदारा भी इन्वॉल्व है, यूनिसेफ भी है। तो आप उससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाई का जो म्यार है, माई का जो स्टैंडर्ड है, कितना हाई है। क्या आपने कभी किसी और क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े इदारे, बड़े बड़े नामी गिरामी जो दुनिया को कंट्रोल करने वाले इदारे, जिनका एक हुक्म दुनिया में अमन कायम कर देता है, तो ऐसे इदारे पाई नेटवर्क के साथ जो इंटीग्रेट कर चुके हैं। इसका मतलब यही है दोस्तों कि ये आलमी डिजिटल करेंसी बनने की तरफ पूरी तरीके से गामज़न है। और वो तमाम जो वर्किंग होती है, वो तमाम अहदाफ, वो तमाम स्टैंडर्ड्स सिर्फ पाई के पास हैं, किसी और क्रिप्टो करेंसी के पास नहीं है। तो ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि ये डिजिटल क्रिप्टो करेंसी की आलमी सतह पे पाई नुमाइंदगी करेगी और आप उसके पायनियर होंगे। देखिए दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटर की अहमियत अपनी जगह है और वही ये सब तमाम काम सर अंजाम दे रहा है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं 31 जुलाई सन 2025 मिनट लॉन्च होगा और उस सिलसिले में पाई नेटवर्क ने अपने तमाम टूल्स को जो है चेक करना शुरू कर दिया है और वो कोड्स यूज़ कर रहे हैं। जो ये कोड्स हैं वो फोकस करते हैं उस फ्रॉड के लिए, उसको डिटेक्ट करते हैं कि उसका तज्जिया करते हैं, उसका एनालाइज करते हैं कि ये डेटा, ये ट्रांजैक्शन कहाँ से आई है और कहाँ गई है और किसी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ में तो नहीं है, कोई गलत एक्टिविटीज़ में तो मुलव्विस नहीं है। तो उसके तमाम डेटा को चेक करने के बाद ये बताती है कि ये ट्रांजैक्शन जो हुई है वो फ्रॉड पे मबनी है या नहीं है। उसके लिए जो टूल इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी एक ख़ास किस्म के जो एल्गोरिदम टूल्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें जो होता है रैंडम फॉरेस्ट इस्तेमाल किया जाता है, XG बूस्ट इस्तेमाल किया जाता है, LSTM एंड टेक्निकल सच एज PCA एंड SMOD इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, कुछ मुख्तसर हम इसके मुतालिक भी बताते हैं कि ये कितनी अहम टूल्स हैं जो आपके उन पाई को बताते हैं जिनकी वैल्यू $3,14,159 है। इनमें जो मुख्तलिफ टूल्स हैं वो बड़े काम के हैं, जिसमें रैंडम फॉरेस्ट है। आप नाम के साथ समझ सकते हैं कि जंगल की बात हो रही है, फॉरेस्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो ट्रीज़ होते हैं, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रीज़ तैयार करता है और ये मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रीज़ आपस में मिलकर ये
باور کرتے ہیں کہ جو کوئی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اس کے متعلق کیا رائے دی جائے۔ تو یہ جو ایک طریقے سے فیصلہ ساز ہوتے ہیں اور اس فراڈ کو پکڑنے میں مدد دیتے ہیں جو کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ خاص طور پہ اس ٹرانزیکشن کو پکڑتے ہیں کہ کسی شخص نے کتنی مالیت کی، کس جگہ سے اور کس شخص نے یہ ٹرانزیکشن کی ہے، تو یہ اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ایکس جی بوسٹ کی بات کرتے ہیں اور یہ کیا کام کرتا ہے اس کے متعلق بتاتے ہیں۔ دوستو، یہ جو ایکس جی بوسٹ ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو پچھلے جو ٹریز ہوتے ہیں ٹرانزیکشنز، وہ نئے ٹریز بناتا ہے تاکہ جو پچھلی ٹریز سے جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں کو ختم کر کے اس کو امپروو کرتا ہے تاکہ جو فراڈ ہے یا اسکیم ہے اس سے بچایا جا سکے۔ دوستو، یہ ہے LSTM، لانگ شارٹ ٹرم میموری۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں، جو مسلسل ٹرانزیکشن ہو رہی ہوتی ہے، اس میں یہ چیک کرتا ہے کہ چھوٹی ٹرانزیکشن کرتے کرتے اچانک کوئی بڑی ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے تو یہ اس کو ڈیٹیکٹ کر کے وہیں پر ہی اس فراڈ کو چیک کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس ایک دم یہ اتنی بڑی ٹرانزیکشن کیوں ہو رہی ہے، تو اس کو ڈیٹیکٹ کر کے وہیں روکتا ہے یہ، تو اس کا بڑا اچھا کام ہے۔ تو فرینڈ، بات کرتے ہیں ایس موڈ کی۔ تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ آرٹیفیشل فراڈ تیار کرتا ہے، اسکیم تیار کرتا ہے، اور جب یہ اسکیم بار بار اس کے سامنے آتے ہیں تو یہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے، اور پھر جب کوئی شخص یا ٹرانزیکشن کرتا ہے اس میں کسی قسم کا اسکیم ہوتا ہے تو یہ بآسانی اس کو ڈیٹیکٹ کر کے جو ریئل ہوتا ہے، ریئل ڈیٹا ہوتا ہے، اس کو پکڑ لیتا ہے اور بآسانی اس کو پہچان لیتا ہے کہ یہ ٹرانزیکشن جو بھی کی جا رہی ہے، کہاں کسی بھی مقام سے کی جا رہی ہے، وہ اسکیم ہے اور فراڈ ہے۔ تو یہ تھا ان کا کام، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوشاشی نے دیا ہوا ہے یہاں پر فراڈ ڈیٹیکشن کے بارے میں پورا آپ دیکھ سکتے ہیں کوڈ دیے ہوئے ہیں۔ انہی کوڈ کو استعمال کرتے ہوئے فیوچر میں آپ کی جو ہے آپ کے پائی محفوظ رہیں گے، کوئی آپ کے ساتھ اسکیم یا فراڈ نہیں کر سکتا۔ اس میں جو پرنسپل کمپوننٹ انالائز ہوتا ہے جسے PCA کہتے ہیں، وہ اس چیز کا انالائز کرتا ہے کہ ایک چیز بار بار ڈیٹیکٹ کر کے آ رہی ہے تو اس کی کارکردگی کو انہینس کرتا ہے۔ مثلا جب یہ پکڑ لی جاتی ہے کوئی فراڈ کو تو یہ اس کو مزید کم کرتا ہے، اس قسم کی جتنی بھی فراڈ ہوتی ہے اس کو کوشش کرتا ہے کہ کم سے کم ہو۔ تو فرینڈ، بات کرتے ہیں ایس موڈ کی۔ تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ آرٹیفیشل فراڈ تیار کرتا ہے، اسکیم تیار کرتا ہے، اور جب یہ اسکیم بار بار اس کے سامنے آتے ہیں تو یہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے، اور پھر جب کوئی شخص یا ٹرانزیکشن کرتا ہے اس میں کسی قسم کا اسکیم ہوتا ہے تو یہ بآسانی اس کو ڈیٹیکٹ کر کے جو ریئل ہوتا ہے، ریئل ڈیٹا ہوتا ہے، اس کو پکڑ لیتا ہے اور بآسانی اس کو پہچان لیتا ہے کہ یہ ٹرانزیکشن جو بھی کی جا رہی ہے، کہاں کسی بھی مقام سے کی جا رہی ہے، وہ اسکیم ہے اور فراڈ ہے۔ تو یہ تھا ان کا کام، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوشاشی نے دیا ہوا ہے یہاں پر فراڈ ڈیٹیکشن کے بارے میں پورا آپ دیکھ سکتے ہیں کوڈ دیے ہوئے ہیں۔ انہی کوڈ کو استعمال کرتے ہوئے فیوچر میں آپ کی جو ہے آپ کے پائی محفوظ رہیں گے، کوئی آپ کے ساتھ اسکیم یا فراڈ نہیں کر سکتا۔ تو یہ اہم جانکاری تھی، اور اس کا سمجھنا بھی اس لیے ضروری تھا کہ یہ آپ کے پائی کو اسکیم سے بچاتا ہے۔ دوستو، ہم ہمیشہ GCV ویلیو کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور ڈوئل ویلیو کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ایکسچینجز پہ کبھی بھی GCV ویلیو نہیں آئے گی، جب بھی آئے گی آپ کے انٹرنل سسٹم کے اندر آئے گی۔ اور دوستو، یہ GCV ویلیو کا جو ریوارڈ ہے کن لوگوں کو ملے گا؟ یہ ریوارڈ ان لوگوں کو ملے گا جنہوں نے پائی کے اوپر مسلسل مائننگ کی ہے اور مسلسل ورک کرتے رہے، اور ورک کرنے کے بعد ان کی تمام جو پائی نیٹ ورک کی ریکوائرمنٹ تھی، KYC تھی، تمام مراحل سے گزر کر ان کی پائی ان کے والیٹ میں آ چکی ہے۔ وہ والیٹ میں آنے کے بعد انہوں نے اس پائی کو ہولڈ کر کے رکھا ہے۔ ہولڈ کرنے کے بعد اس کو کسی بھی ایکسٹرنل سسٹم میں، مثال کے طور پر آپ نے کسی ایکسچینج پر یوز نہیں کیا تو پھر آپ کی پائی کی ویلیو
GCB ویلیو برقرار رہے گی $3,14,159۔ اور دوستو ایک بات یاد رکھیے کہ مائننگ کرنے والا اور نہ مائننگ کرنے والا، ورکنگ کرنے والا اور نہ ورکنگ کرنے والا کبھی برابر نہیں ہوتے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایکسچینجز سے اتنی پائی خریدی ہیں، کیا وہ GCB ویلیو کے برابر ہوں گی؟ کبھی بھی نہیں ہوں گی، کیونکہ دوستو یہاں انٹرنل سسٹم کی بات کی جا رہی ہے اور ایک ایسی دنیا بنائی جا رہی ہے جہاں پر لوگوں کو فائنینشیل فریڈم دیا جائے، معاشی آزادی دی جائے۔ تو یہ جو معاشی آزادی ہے وہ صرف ان لوگوں کو دی جائے گی جنہوں نے اس کے اوپر مائننگ کی ہے، KYC کی ہے، والیٹ میں سنبھال کے رکھا ہے، اور وہ لوگ جو پہلے ہی سرمایہ دار ہیں، اگر اسی طریقے سے اس کو GCB ویلیو بنایا جاتا تو سارے سرمایہ دار ایکسچینج سے ساری پائی خرید لیتے، تو پھر وہ جو نچلا طبقہ ہے جو خوشحال ہونا چاہتا ہے پھر وہ کبھی بھی ان سرمایہ داروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ایک انقلابی تبدیلی ہے، ایک معاشی تبدیلی ہے جو آنے والے دور میں آپ دیکھیں گے۔ اگر یہ پائی نیٹ ورک یہ اعلیٰ اقدام نہیں اٹھاتا تو فیوچر میں پھر پائی ایک عام کرپٹو کرنسی کی طرح ہوتی جو ایکسچینج پہ جاتی، سرمایہ دار اس کو یوز کرتے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ کرپٹو کرنسی کے سمندر کی ویلز جو ہے ان تمام پائی کو اپنے قبضے میں لے لیتی، اور پھر انہی کی اجارہ داری ہوتی، اور وہی اس کی پریڈکشن کرتے، پیشن گوئیاں کرتے، کبھی پائی اوپر جاتی کبھی پائی نیچے آتی، تو یہ سلسلہ جاری ساری رہتا۔ لیکن چونکہ اس کو اسٹیبل کوئن کے طور پر دنیا میں انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے تاکہ عالمی ڈیجیٹل کرنسی کے طور پر لوگ اس کو یوز کریں، اس لیے سارا کام انٹرنل سسٹم میں ہو رہا ہے۔ ایکسچینجز کی دنیا علیحدہ ہے اور جو انٹرنل جو دنیا ہے وہ علیحدہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنا بھی کام ہوا ہے انٹرنل سسٹم میں ہوا ہے، کبھی آپ نے سنا کہ ایکسچینجز کے اوپر کام ہوا ہے، حتیٰ کہ بائنانس جیسی، بائی بٹ جیسی اور اس سے زیادہ بڑی بڑی ایکسچینجز جو اس وقت موجود ہیں، بائنانس سے بڑی کوئی بھی ایکسچینج نہیں ہے، اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اس کو خاطر میں نہیں لائے، اس کو کوئی اہمیت نہیں دی، اور حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں کہ پائی کا ریٹ مسلسل نیچے جانے کے باوجود پوری پائی کور ٹیم مطمئن ہو کے انٹرنل سسٹم میں کام کر رہی ہے، اپنی اپڈیٹ دے رہی ہے، آپ کو انفارمیشن دے رہی ہے، لیکن پائی کا ریٹ ابھی بھی وہی 0.4 کے آس پاس موجود ہے۔ اگر ہم پائی کی پرائز کے حوالے سے گفتگو کریں تو پائی کے جو ماہرین ہیں جو اس کے اوپر تجزیہ کرتے ہیں ان کی اپنی ذاتی رائے ہے کہ سن 2025 کے اختتام پر پائی کی پرائز جو ہے $5 ہو جائے گی، کیونکہ یہ ایک پریڈکشن ہے جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور آلٹ کوئن جو ہے اس کے ایکسپرٹ کہلاتے ہیں جو پیشن گوئی کرتے رہتے ہیں، یہ انہی کا تجزیہ ہے کہ پائی کی پرائز چونکہ AI آ چکی ہے، پائی ایپ اسٹوڈیو جو اپلیکیشن موجود ہے اس کی وجہ سے لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے، تو ممکن ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے پائی کا جو پرائز ہے سن 2025 کے اینڈ میں $5 ہو جائے گا۔ تو یہ تھی ان کی پریڈکشن جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، دیکھتے ہیں فیوچر میں اس کی پرائز کتنی ہوتی ہے۔ تو فرینڈس اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اپنے سے